नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैकरोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, सब मिद्दतें उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। बसीरत रमज़ान में आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब रज़ा। पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में हमारी नशरियात को सुना जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। आप सबकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। आइए तिलावत कलाम पाक से आज की बज़म का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब एहसन इकबाल, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज की बज़म का आगाज़ करेंगे। जनाब एहसन इकबाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے۔ امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ جزاک اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں جناب احسن اقبال، آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا، آج کی بزم کا، آج کی نشریات کا آغاز کیا۔ جناب ہماری یہ آج 7ویں نشست ہے، ہم پہلے روزے سے آپ کے ساتھ ہیں، آخری روزے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جناب علی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ، روزانہ مہمان ثناءخواہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہوں گے، لیکن آج ٹوئسٹ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک نہیں بلکہ متعدد ثناءخواہ موجود ہیں، آج پورا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسما زاہد سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد چھوٹا سا وقفہ ہوگا، تو وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو قصص الانبیاء کا سیگمنٹ ہوگا ہمارا۔ اس سے پہلے اسما زاہد کلام پڑھیں، میں چند اشعار عطا کیے دیتا ہوں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ تو اسما زاہد سے کلام سنتے ہیں، آئیے جی۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا
تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میرے آقا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے دل کی آواز ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, چکن کچے قیمے کے کباب، بیف کچے قیمے کے کباب، چکن چپلی کباب، بیف چپلی کباب، چکن سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن نگیٹس، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، چکن قیمہ سموسا، بیف قیمہ سموسا، ملائی بوٹی سموسا، پونم پوری میٹھا سموسا، تکا سموسا، رولز، اسپیگیٹی رولز، چائنیز رولز، چکن بریڈ رولز، ملائی بوٹی رولز، پیزا رولز، other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti,
beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time out lunch in a box. A project of Nai Subah Youth Empowerment Trust. Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:11 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:21. Aftar timing was brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज. बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान. सामीन इकराम, खैर मकदम है आपका. अब उस सेगमेंट में हम दाखिल हो गए जब हम किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. क़ससुल अंबिया का ये हमारा सेगमेंट 7वीं नशिस्त. आज हमारी तलहा इनाम ने हमें ज्वाइन कर लिया है. किबला अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज है जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह साकिब, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत करम है. देखें बस कितनी तेज़ी से रमज़ान गुजरता चला जा रहा है. आज 7वीं नशिस्त है हमारी ये. बिल्कुल पहला अशरा जो है वो मुकम्मल होने को है और दुआ और इल्तिजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि हमारी टूटी फूटी इबादत जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए. आमीन आमीन आमीन. बिल्कुल, बस ये दुआएं करते रहें और इबादत करते रहें. जनाब, क्या किस्सा लेकर आए हैं और कल बात कहाँ तक पहुँची थी? बस वहीं से कंटिन्यू कीजिए जनाब. बहुत शुक्रिया साकिब. अच्छा, क़ससुल अंबिया में हमने कल जो बात की वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात की और ऊँटनी का वाक़या वो हमने डिस्कस किया. फिर उस कौम के साथ क्या हुआ. उसके बाद एक जलीलुल क़दर पैगंबर खलीलुल्लाह जिनका लक़ब अल्लाह मिला, तो उनके बारे में है और इनकी जो हालात ज़िंदगी है, इनकी दौरानी ज़िंदगी तो मुख्तसर है. जैसे हम देखें नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तबलीग का दौर है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुछ और पैगंबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस तरह के कुछ और पैगंबर जिनके वाक़यात ज़्यादा मिलते हैं. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन से सिलसिला जो शुरू होता है हालात ज़िंदगी का, वाक़यात का, वो इंशाअल्लाह हम आज की नशिस्त में बताने की कोशिश करेंगे, बयान करने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में पैदा हुए, इराक़ के शहर बाबुल में पैदाइश उनकी, और ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ पे बुत परस्ती होती है. सिर्फ बुत परस्ती नहीं होती बल्कि ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पर बुत बनाए जाते हैं. ठीक है, उनके अपने वालिद के बारे में आता है, आज़र नाम था उनका, जो बुत बनाया करते थे और फिर उन बुतों की पूजा की जाती थी. अच्छा, ये क्योंकि कारोबार भी चल पड़ा है आज के दौर में, तो देखें बाकायदा ये मूर्तियाँ बना के बेची जाती हैं. जितना अच्छा शाकार होगा उतनी महंगी मूर्ति होगी. आप बंदे की तस्वीर दें, आपको मूर्ति बना के देंगे. तो इस चीज़ से बचना चाहिए. यही असल वो चीज़ थी. हम देखें कि हम अगर किसी भी शख्स को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं और उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी याद के तौर पे एक चीज़ अपने पास रखते हैं. अच्छा, याद के तौर पे ऐसी क्या चीज़ होगी हमारे पास? उसकी शक्ल व सूरत की कोई चीज़ हो, हम तस्वीर खींच के रखते हैं मोबाइल में अपने पास जी. ठीक है, इससे बढ़ के इंसान आगे चला जाता है. फिर क्या करता है कि उसकी मूर्ति बना के रख लेता है. यार फिजिकली कोई चीज़ हो जिसको मैं छू कर देख सकूं. मैं जाऊं उसके पास तो मुझे लगे कि ये वही शख्स है जो मेरे पास पहले हुआ करता था. ऐसे ही होता है. ठीक है, और इसके अंदर और एडिशन करने के लिए क्या करते हैं कि मुख्तलिफ एक्शंस के साथ जो है वो मूर्तियाँ बनाई होती हैं. बिल्कुल, खड़ा हुआ है, हाथ उठाया हुआ है, हाथ में तलवार है, ठीक है, पानी का गिलास है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो इसमें बनाई होती हैं. अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
کیونکہ پیغمبر تھے، پیغمبر جتنے بھی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے دین حق پہ رکھا ہے، بچپن سے لے کے ان کے پوری حالات زندگی، پوری دوران زندگی تک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں، آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو مطلب خود اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا جاتا ہے اور پھر ان کی عبادت کی جاتی ہے، یہ تو غلط ہے. مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے یار، جس کو ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. جی مخلوق خالق کی عبادت کرے گی، مخلوق خالق کو کریٹ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو خالق مخلوق کو کریٹ کرتا ہے. جی بالکل بے شک. یہی اعتراض تھا، والد صاحب سے ان کی بحث مباحثہ ہوتا رہا. والد صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کے اعتراضات کرتا رہے گا تو تجھے گھر سے نکال دوں گا. سب سے پہلا یہ جو خلیل اللہ کا لقب ملا، یہ ایسا ہی نہیں ملا. آج ہم دوستیاں یاریاں کرتے ہیں، ہمیں اس واقعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی سے دیکھنا چاہیے کہ خلیل اصل میں کہتے کسے ہیں، دوست اصل میں ہوتا کون ہے. کتنی آزمائشوں کے بعد، کتنی مشکل وقت میں ساتھ دینے کے بعد دوست بنتا ہے. اچھا، گھر سے نکالے جاتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جو بت پرستی کو برا سمجھتا ہے. پورے علاقے میں، پوری بستی میں، پورے بابل شہر کو پتا ہے کہ یہ لڑکا بت پرستی کو غلط سمجھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے رہے کہ بھائی پوچھتے رہے. یہ اعتراض تھا کہ جو ہم خود جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، لوگ نہیں باز آتے. عید کا دن سب میلے پہ جانے والے لوگ صبح تیاری کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، بتوں کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بستی سے باہر، شہر سے باہر ایک بڑا میدان، وہاں پہ میلہ لگتا ہے. وہاں جا کے میلے کے جو شغل میلے ہیں وہ سارے کرتے ہیں. اچھا، اب سب چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے آؤ چلو ہمارے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. حالانکہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا، کیونکہ ان باتوں کے اوپر جو سامعین ہیں ہمارے وہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں. جیسے اگر ہم اسٹوڈنٹس کے سامنے کریں بات تو یہ بولیں گے کہ ایک وقت کا پیغمبر جو بیمار نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، مطلب وہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے. تو ایسا زیب نہیں دیتا وقت کے پیغمبر کو. بالکل ایسا ہی ہے. اسے توریہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں آگے بتاتے ہیں، جب اصل جگہ، جب اصل مقام آتا ہے تب بتاتے ہیں. اچھا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، کلہاڑی لیتے ہیں اور جو بت کدا کے اندر جتنے بت ہوتے ہیں ان سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دیتے ہیں. اب جب رات میں بستی والے واپس آتے ہیں اور ان کا ایک رواج ہوتا ہے کہ جو کھانا انہوں نے بتوں کے سامنے رکھا ہے اس کھانے کو مطلب ایک نظر کے طور پہ کہ مقدس ہو جائے گا، بابرکت ہو جائے گا، بتوں کے سامنے رکھا. اب ان کو بھی پتہ بت کھانا نہیں کھاتے، جی ٹھیک ہے، لیکن وہ رکھتے ہیں اور رات میں آ کے وہ کھانا لے کے وہ کھا لیتے ہیں. اچھا. ان کو تبرک کے طور پہ کہ ہمارے مال میں برکت، صحت میں برکت، اس طرح کی چیزیں. اچھا، اب جب وہ آتے ہیں تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہمارے تمام خداؤں پر. اچھا، اب سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بت پرستی کو پسند نہیں کرتے، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کو بھی منع کرتے تھے جس کی وجہ سے جو ان کے معاملات خراب ہوئے. وہ بولتے ہیں بھائی اس کو لے کے آ رہا ہوں. جب ان کو لایا جاتا ہے تو پھر ان سے سوال جواب ہوتے ہیں اور یہ سوال جواب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ انسان کو واضح کر دیتے ہیں کہ بت بنا کر اس کی پوجا کرنا یہ صریحاً غلط ہے، واضح طور پر بے وقوفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ وہ کہتا ہے اس بڑے بت نے توڑا ہوگا، اس بڑے بت سے پوچھو. آگے سے جواب کیا آتا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں بولتے، یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں. بھائی جب یہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں تو پھر ان کی پوجا کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ آپ کھانا بنا کے ان کے سامنے رکھ جاتے ہو، یہ کھا نہیں سکتے. ان کو کسی نے توڑ دیا، یہ اس کا نام نہیں بتا سکتے. یہ بڑا بت جس کو میں نے مطلب جس کو چھوڑ دیا گیا، جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے نہیں مارا، یہ فلاں شخص نے مارا ان کو، فلاں شخص نے توڑا ان کو. ٹھیک ہے. اور دوسرا، خداؤں کو اگر کوئی ضرب لگے، بتوں کو کوئی توڑ آئے اور اس بندے کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا تو یہ کیسے خدا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ معاملہ ہوتا ہے تو بستی والے سارے غصہ. بستی والوں کو پتہ ہے، حالانکہ بستی والے لاجواب ہو چکے ہیں یہ بات سن کر کہ بھئی آپ بڑے بت سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں آگے سے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. اچھا، وہ کیا کرتے ہیں کہ گرفتار کرتے ہیں.
پکڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اور بس اب معاملات بہت آگے چلے گئے, خداؤں تک بات آ گئی, ضرب لگائی گئی, مطلب بدھ قدا کے اندر جا کر جو ہے وہ یہ اس قدر بڑی حرکت کی گئی. تو اب کیا کریں گے کہ جو میدان ہے اس میں لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں, اس میں آگ لگائی جاتی ہے اور اس قدر بڑی آگ لگائی جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے اس کے بارے میں کہ پتھروں کی پہلے باڑ بنائی جاتی ہے, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد اس میں لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں. صرف مرد نہیں, عورتیں اور بچے بھی ہیں شامل جو لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. اس قدر لکڑیاں جمع کی گئی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ پہاڑ کھڑا ہو گیا. اس کو آگ لگائی جاتی ہے. جب وہ آگ دہک جاتی ہے تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ پکڑ کے اس آگ میں پھینکا جاتا ہے, نہیں, ایک جھولا بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے اس آگ کے بیچ میں پھینکا جائے. کیونکہ آگ اتنی بڑی ہے, آگ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا. اچھا, جب آگ میں ان کو ڈالا جاتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ رب العزت جو ہے وہ کرم فرماتے ہیں, آگ کو حکم دیتے ہیں کہ سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. اچھا, اب دیکھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بالکل مطمئن ہے. اچھا, یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور اس کو دیکھ کر لوگوں کو ایمان لے کر آنا چاہیے تھا. اچھا, روایات میں ملتا ہے کہ صرف ایک شخص ایمان لے کر آیا, وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سارے واقعات قرآن مجید میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں. تقریباً 71 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے, اور 25 کے قریب صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے, مختلف واقعات مختلف مقامات کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی پوری حالات زندگی ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ ہے, اور سبق جو ہے ہر واقعے میں سے ایک سبق. اللہ پر بھروسہ اتنا کہ اچھا, کچھ روایات میں آتا ہے لیکن ان روایات کے بارے میں کہ وہ روایات ضعیف ہیں, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آگ میں ڈالنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ جو حکم دیں وہ معاملہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ نہیں, میرا رب یہ چاہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا. حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں, بارش کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم بارش برسائیں اور اس آگ کو بجھا دیں. کہتے ہیں نہیں, جو میرے رب نے فیصلہ کیا وہی ہوگا. لیکن ان روایت کے بارے میں آتا ہے کہ اعتراض ان روایات کے اوپر یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اپنے خلیل کو جو ہے وہ اس طرح بچانا چاہتے تو ان کے لیے تو صرف کن کہنے کی دیر تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضعیف روایت ہے لیکن آتا ہے واقعات میں اس طرح, کیونکہ جو بھی تاریخی واقعات ہیں یہ بنی اسرائیلی روایات سے ہمیں ملتے ہیں. جو ہمیں صحیح احادیث سے مل رہے ہوتے ہیں وہ تو یقیناً ہم ان پر تصدیق کر سکتے ہیں, لیکن جو بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان کے بارے میں منع کیا گیا کہ ان کو نہ تکذیب کرو, ان کی نہ تصدیق کرو. ٹھیک ہے. اچھا, آگے سلسلہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ سے بچ کے باہر آ جاتے ہیں. لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے, پھر وہی بت پرستی ہوتی ہے. اچھا, ایک شخص ایمان لے کر آیا جو ان کا رشتہ دار بھی ہے. اچھا, اب کیا سلسلہ, وہ یہ بستی چھوڑتے ہیں, بابل چھوڑتے ہیں اور شام کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, اس تمام واقعے کے بعد جو بادشاہ ہے نمرود, اس کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے اس سلطنت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے. تو وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور وہ جو مکالمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کیا تم اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے کہ جس کو ہم نے سلطنت دی اور وہ اس پر تکبر کرتا ہے. اور پھر آگے سارا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو جب کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے نمرود, وہ اپنے قید خانے سے 2 ایسے قیدیوں کو بلواتا ہے جن دونوں کو جو ہے وہ سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے. تو ان کو کیا کرتا ہے, وہ ان میں سے ایک کو آزاد کر دیتا ہے اس کی نظر میں, یعنی اس کو زندہ چھوڑ دیا اس نے, اور دوسرے کو جو ہے وہ وہیں قتل کا حکم دیتا ہے اور قتل کروا دیا جاتا ہے. یعنی کہ نمرود کی نظر میں اس نے زندگی اور موت جو ہے وہ دینے والا کام کر دیا, نعوذ باللہ. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ذہنیت سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ کس ذہن کا انسان ہے. اب اس کے سامنے اگر میں یہ دلیل دوں کہ تم نے زندہ نہیں کیا, تم نے اسے چھوڑ دیا ہے بس, تو یقیناً وہ آگے سے بحث برائے بحث والا معاملہ جو ہے وہ چل پڑتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک
آگے سے جواب دیا اس کو کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ وہ ایسی چیز تھی جو کسی انسان کے، کسی مخلوق کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت اپنی کبریائی بیان کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مشرق و مغرب کا مالک ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، بروز قیامت سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، تو دنیا ختم ہونے کی یہ علامت ہے۔ اچھا، اس سوال پر نمرود چپ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی جواب نہیں بچتا، کوئی جواب نہیں بن پاتا، تو پھر وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ تم میری سلطنت کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عراق سے ہجرت کرتے ہیں شام کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے شام کی طرف، جو میں نے کہا کہ شام میں جانے سے پہلے یہ سارے واقعات ہوئے۔ وہاں حرہ نام کی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے لگے۔ اچھا، اسی بستی کے جانے پہچانے جانے لگے، وہیں آپ کے چچا رہتے تھے۔ اچھا، آپ کے چچا نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اچھا، اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر رہے۔ اچھا، اس بستی کا کیا تھا، حرہ نام کے علاقے کے اندر لوگ جو تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، ستاروں کی پوجا کرتے تو یقیناً ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا معاملات ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، جو چمکدار ستارہ ہوتا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی قوم سے نجومی بھی تھے، یہ جو ستاروں سے حالات دیکھ کر بتاتے ہیں نا۔ جی جی جی، اچھا، یہ سلسلہ یہاں سے آیا، یہاں سے آیا۔ اچھا، اب جب ان کو کچھ ٹائم تک آبزرو کرتے رہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ ایک اللہ کی توحید بیان کرنی تھی، دعوت دینی تھی، پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں واقعات موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ جو سوال موجود ہے نا کہ یار یہ چمکدار ستارہ ہے۔ اچھا، ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ساتھ لے کر رات کو نکلے۔ اب لوگ یقیناً عبادت کا وقت تھا، کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے، ایک بہت ہی چمکدار اور خوبصورت ستارہ نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ایک اعتراض والا سوال ہوتا ہے نا کہ یہ میرا رب ہے۔ کچھ دیر گزری، ستارہ غروب ہو گیا، ستارہ غائب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ستارے گردش میں رہتے ہیں، ستارہ اوجھل ہو گیا نظر سے۔ نہیں، یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو غروب ہونے والوں میں سے نہیں ہے، میرا رب تو ظاہر ہے۔ بالکل 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 ٹھیک ہے، جب خدا ہے تو اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ جی، ایسا خدا کیسا جو ایک بار جھلک دکھلا رہا ہے پھر چھپ رہا ہے، غروب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ مطلب لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی کے عقائد، آپ کے آباء و اجداد کے جو عقائد ہیں وہ سب مٹی میں ملنے والے ہیں۔ اگلے دن پھر نکلتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، چاند اس ستارے سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوبصورت، شاید یہ میرا خدا ہے۔ اچھا، لوگ بھی وہاں، کیونکہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، جو چمکدار ستارہ اس کی پوجا، جو وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے۔ اچھا، یہ مثال یہاں لگتی نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا، چاند کو دیکھتے ہیں، چاند بھی رات ختم ہوتی ہے، چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ دن کا وقت ہوتا ہے اور وہی لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ چاند سے بھی بڑا ہے اور یہ زیادہ ہیبت والا ہے، اس کی دھوپ سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خدا جب ہے وہ شفقت کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے ان کے عقائد کے مطابق، تو یقیناً خدا کا ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جب غصہ ہوتا ہے، جب ہیبت میں ہوتا ہے تو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اچھا، سورج کی گرمی، سورج بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، نہیں، ان میں سے کوئی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مکالمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس بستی کو دعوت دیتے ہیں، وہ بستی نہیں باز آتی، نہیں، انہوں نے ستاروں کی پوجا کرنی ہے۔ وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ مصر کی طرف ہجرت کرتے ہیں اپنے اہل کو لے کر۔ یہ تیسرا واقعہ ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بچپن سے لے کر زندگی کے پہلو شروع ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ، اس واقعے کو سن کر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ رب پر جب بھروسہ ہو
تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے. بالکل بالکل بے شک. اچھا، اب جب مصر میں داخل ہوتے ہیں تو مصر کے جو لوگ ہیں، گرد و نواح کے لوگ ہیں، وہ مصر کے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہجرت کر کے یہاں پر آیا ہے اور وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ساتھ میں بیوی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے. اچھا، بادشاہ بدبخت تھا. بادشاہ بلاتا ہے، بولتا ہے اس عورت کو لے کر آؤ میرے پاس اور یہ معلوم کرو کہ جو اس کے ساتھ آدمی ہیں وہ اس کا کون ہے. اللہ رب العزت وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو میں واقعہ آپ لوگ کو بتانے لگا، جو ہم نے شروع میں بات کی کہ توریہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو اعتراض اٹھتا تھا کہ بھائی جھوٹ بولا، بہانہ بنایا انہوں نے، یہاں پر ایک اور جھوٹ بولا، نہ صرف بلکہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بولا کہ آپ نے بھی یہی جواب دینا ہے. کیا جواب تھا؟ کہ اگر بادشاہ آپ سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں. اچھا، یہ کس ضمن میں تھا کہ مصر کی سرزمین پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام یہ دو مسلمان تھے، یہ دو مومن تھے. تو انہوں نے کہا اس روح سے اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہم دو ہی مسلمان ہیں، تو آپ میری اسلامی بہن ہوئی، دینی بہن ہوئی. تو جب وہ آپ سے پوچھے کہ میں آپ کا کون ہوں تو آپ نے بولنا ہے بھائی. ٹھیک. اچھا، اب جب اس بادشاہ کے پاس لے جایا گیا حضرت سارہ علیہ السلام کو، ان سے پوچھا کہ یہ جو آدمی ہیں یہ کون ہے، انہوں نے کہا بھائی. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی یہ خاتون جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے، انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن ہے. اچھا، اب جو بادشاہ تھا وہ بدبخت، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی. اچھا، جب وقت کا پیغمبر وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ اس طرح کے معاملات پوچھے گا، تو حضرت سارہ علیہ السلام جو ایک پیغمبر کی بیوی ہیں، ان کو بھی یہ چیز باور ہو گئی کہ بھائی میرے ساتھ مشکلات آئیں گی اور میں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے وہ ان کو واضح ہو گیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس بدبخت شخص سے مجھ کو محفوظ رکھ. وہ بادشاہ جب ہاتھ بڑھاتا ہے ان کی طرف، اس کا ہاتھ چھل ہو جاتا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ، ہاتھ چھل ہو گیا. اس نے آوازیں دیں، اپنے سپاہیوں کو بلایا، کوئی سپاہی اس کے ہاتھ کی جو تکلیف تھی اس کو دور نہیں کر سکا. حضرت سارہ علیہ السلام ڈر گئیں کہ کہیں میری وجہ سے یہ ہلاک نہ ہو جائے. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے. وہ ٹھیک ہو گیا. اس بدبخت نے ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ سے دست درازی کی. دوبارہ سے جب ہاتھ بڑھایا تو پھر اللہ کی طرف سے ہاتھ چھل ہو گیا. صحیح. پھر انہوں نے دعا کی، پھر ہاتھ صحیح ہو گیا. تیسری بار اس بدبخت نے دوبارہ سے دست درازی کی کوشش کی تو ہاتھ چھل ہو گیا. اچھا، اب انہوں نے دوبارہ دعا نہیں کی، لیکن اس نے خود کہا کہ میں اپنی اس حرکت سے مطلب پیچھے ہٹتا ہوں، آپ جو ہے وہ دعا کریں، مطلب آپ جو بھی ہیں، جو بھی کیا آپ نے، وہ آپ دوبارہ معاملات کریں اور مجھے چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دیں گی مجھے تو میں آپ کو جانے دوں گا. صحیح. حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، اب جب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ڈر چکا ہے، وہ خوف میں آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے، خوف زدہ ہو گیا. اچھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو بولا یہ تم کسی مطلب انسان کو نہیں، یہ کسی اور مخلوق کو لے کر آئے ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک میجک والی بات ہے نا. اچھا، اس دور میں معجزات اسی طرح ہوا کرتے تھے. اچھا، اس کے خوف میں اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے جب ہیبت میں آ جاتے ہیں، کسی کو جب خود سے بڑا مان لیتے ہیں، خود سے طاقتور مان لیتے ہیں، تو ہم اس کے حضور ہدیہ پیش کرتے ہیں. جی. اچھا، یہاں وہ بادشاہ جو ہے وہ ہیبت میں آ گیا اور وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر دیتا ہے کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گی. اور حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور پھر یہ سارے واقعات ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح پیش آیا، اور پھر وہ یہاں سے واپس فلسطین کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی کے واقعات، جو ابھی چند واقعات ہوئے ہیں، آگے مزید واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے، جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میرے خیال سے اس کو یہیں فی الحال پاز کرتے ہیں، یہیں روکتے ہیں.
انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کو آگے بڑھائیں گے. بالکل جناب, بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب. واہ واہ واہ, کیا بات ہے بھائی, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا قصہ بیان کیا. اور روزانہ ہم آپ سے یہ قصائص سنتے ہیں, اور بزرگ تو جانتے ہیں, بس بچوں کے لیے اور آج کل کے نوجوان اس طرف بہت کم دکھائی دیتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں پڑھیں اور سنیں. تو ہم نے یہ موقع پہ ہم نے کوشش کی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے, اس میں ہم اس طرح کی باتیں سیکھیں اور اس طرح کے قصائص سنیں تاکہ عبرت حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. بصیرت رمضان جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر, اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا, فرض نماز قائم کر, فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ. دیہاتی نے کہا, اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1397. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैकरोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:11 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:21. Aftar timing was brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज. बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान बसीरत रमजान.
सामीन इकराम, कसस अल-अंबिया से मुत्तसिल हमारा ये सेगमेंट बसीरत रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एहसन इकबाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। किबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक? शुक्र है। आज 7वीं नशिस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से फीडबैक मौसूल हो रहा है। आप बता रहे होते हैं कि हमारे फ़लाँ लिसनर ने ये कहा और फ़लाँ ने ये दुआ दी, तो अल्लाह ताला ये तमाम दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल जनाब अली, आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा मौजू है अकीदा तौहीद। इस पर हम बात करेंगे। अभी आपने किस्सा भी सुना किस तरह वो तलाह नाम ने बताया कि बुत परस्ती थी और मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए, आग में जलाने का वाक़या हुआ। और ये सब देखने के बाद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और उसके बाद भी ईमान न लाना, इस पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ एहसन इकबाल तशरीफ़ फरमाए। तो आगाज़ करते हैं। एहसन, अकीदे तौहीद की मैं चाहूँगा कि पहले डेफिनेशन हम थोड़ा सा समझ लें कि अकीदे तौहीद है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, और बहुत खूबसूरत मौजू का आपने इंतखाब किया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर कोई सिफाती नाम दिया जाए तो वो मवाहिद हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जिस कदर खूबसूरती से तौहीद हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से समझ में आती है, वो बहुत इंतहाई ज़बरदस्त है। जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस इस्तकामत के साथ तौहीद का पैगाम फैलाया है, और वो उस नस्ल को तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद क़यामत तक आने वाली नस्लों को ये समझ में आता रहेगा। तौहीद जब किसी ने लेनी होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ के आराम से हासिल कर सकता है। जब एक घर में छोटा बच्चा होता है और वो अपनी मतलब जहनी उम्र को परवान चढ़ रहा होता है, वो जहनी तौर पर थोड़ा सा मैच्योर होने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके जहन में चंद सवालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ, अच्छा मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि अपने मुआशरे को भी साथ साथ देखते चलूँ ताकि मकसद वाज़े हो और सीखने को कुछ मिले। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि ऐसे बच्चे का शुरू में ही गला घोंट दिया जाता है कि ये तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचा करो, ये तुम्हें वसवसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सोचने की आज़ादी नहीं दी होती ना नमरूद ने भी या आज़र ने भी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परवान नहीं चढ़ते। सोचने की आज़ादी उस वक्त थी जब तक इजहार नहीं किया था, सोचने की आज़ादी उस वक्त तक तो थी। यानी एक बच्चा अपनी मर्ज़ी से खा पी सकता है, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकता है, अपने दोस्तों में बैठ सकता है, ये सब कुछ वहाँ भी आज़ादी इतनी थी, इतनी क़ैद नहीं थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि हमसे हटके भी कोई बंदा आ जाएगा, कोई सिस्टम से आउट बंदा आ जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होती। तो यही कुछ हुआ आज़र और उसकी पूरी कौम के साथ और फिर नमरूद के साथ भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सोचा करते थे कि जिनको ये पूजते हैं सितारों को, ये सुबह होते हुए नज़र नहीं आते। इलाह तो ऐसा नहीं होता, जिसको पूजा जाता है वो तो उसको पूजने वाले ख़त्म हो जाते हैं, जिसको पूजा जाता है वो तो ख़त्म नहीं होता। ये तौहीद अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रखी है। हम बहुत खूबसूरत बात एक जगह मैं सुन रहा था कि हम जब कहते हैं ना कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तो जब छोटा बच्चा होता है ना, बाहर उसको मार पड़ती है तो वो रोता हुआ घर आता है अपनी वालदा की गोद में, क्योंकि उसको पनाह वहाँ मिलती है। यानी पनाह के लिए आपको आपसे बड़ा दरकार होता है, कोई आपसे कैपेसिटी में, आपसे खुसूसियात में कोई बड़ा हो जिसकी पनाह में आते हो। ऐसे ही होता है ना, हम जब कहीं जंग लग जाती है तो सिविलियंस या जो आम लोग होते हैं वो साइड पे होकर फ़ौज को बुलाते हैं कि भाई इनके पास हथियार है, इनके पास तरबियत है, ये खुसूसियात में हमसे आगे हैं, हम इनकी पनाह में रहते हुए अपना दिफा करेंगे। अब ये पनाह को खुदा न खास्ता मैं शिर्क के मायने में नहीं ले रहा, अल्लाह ताला की पनाह तो अल्टीमेट पनाह है, उस जैसी कोई पनाह दे नहीं सकता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब हम ये सोचते हैं तो फिर हम ये काउंटर क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि बुत की पनाह में इंसान कैसे आ सकता है जबकि इंसान खुद बुत को बना रहा है। इंसान सितारों की पनाह में कैसे आ सकता है जबकि सितारे तो टेम्परेरी हैं। और सूरज की पनाह में कैसे आ सकता है, या चाँद की परस्तिश कैसे कर सकता है जबकि चाँद तो अपनी रोशनी के लिए भी सूरज का मोहताज है। तो ये सवालात जहन में तब आते हैं जब आप अपनी सोच को आज़ाद रखते हो। तो अपने बच्चों की सोच को आज़ाद रखें, सवालात उनको करने दें। हो सकता है आपको जवाब ना आता हो, मान लें बच्चे के सामने कि बेटा मैं आपको ना इसके बारे में तहकीक करके बता दूंगा। किसी स्कॉलर से पूछ लें, गूगल कर लें, इस्लाम 360 कर लें, कुछ भी कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए कि मेरी नालायकी सामने आ जाएगी इसके कि ये बोलेगा मेरे बाबा को तो सवाल पता ही नहीं, जवाब ही नहीं पता, मेरी वालदा को तो जवाब ही नहीं पता, तो अपने बच्चे की सोच को महदूद कर देते हैं। इसीलिए हमारे पास जो है ना वो स्कॉलर्स और लीडर्स और वो लोग जो उम्मत की रहनुमाई ठीक डायरेक्शन में कर सकते हैं वो पैदा नहीं होते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने
بقرہ عید سے لے کر رمضانوں تک ہر جگہ سنا ہی ہے اور سنتے ہی آتے ہیں الحمدللہ. اور یہ وہ مشہور ترین پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جو ہماری جتنی بھی نشستیں ہوتی ہیں مذہبی نشستیں ان میں ان کا تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے. پھر ایک اور خوبصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مجھے یہ لگتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو ٹھنڈا کیا تو وہ آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی صرف ٹھنڈا نہیں کرتے بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی کرتے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آگ کو ٹھنڈا ہونے کو کہا جاتا اور آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان دے جاتی، لیکن سلامتی والی آگ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دی. اب یہاں بھی دیکھنے کی بات ہے، ہم لوگ اگر ہوتے لیٹ سپوز آپ سوچیں کہ آپ کو ابھی کہا جائے کہ کوئی کسی مہم پہ جا رہا ہے، مطلب فلسطین جانا ہے، تو آپ 10 بار سوچیں گے یار سب کچھ، کریئر، ٹرانسمیشن، ہر چیز. جی لیکن اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ سب کچھ سوچا ہوتا تو واقعی وہ آگ میں چھلانگ نہیں لگاتے. ایمان کا یہ جو لیول ہوتا ہے نا، یہ انبیاء کے پاس تو ہوتا ہے، عام عوام کو بھی یہ لیول اختیار کرنا چاہیے. ایون صحابہ کرام کو کس طرح نہیں آزمایا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، غزوہ تبوک میں فصلیں پکی ہوئی ہیں اور ابھی کچی، مطلب ابھی اتری نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں، کھا نہیں رہے، اس لیے وہ قحط کا ایک طرح سے عالم ہے. گرمی ہوئی ہے فل زیادہ، جب کٹائی کا موسم ہوتا ہے، گاؤں والے سمجھ سکتے ہیں، وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی شدید ہے، فصلیں پک چکی ہیں، اب کٹائی کا وقت آ گیا ہے اور جہاد کا اعلان ہو گیا. مرد تو چلے جائیں گے، خواتین تو یہ کام نہیں کرتی، مطلب پھر یہ فصلیں اگلے سال پکیں گی. پورے سال کے لیے اہل و عیال آپ سب بھوکے، اور اوپر سے اعلان ہو گیا کہ جو اس جنگ میں نہیں جائے گا وہ منافق کہلائے گا. تو اتنی بڑی آزمائش، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کچھ نہیں سوچا، چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ان کو فتح دے دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کا یہ جو لیول ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ نہیں سوچتا، جہاں اللہ کا حکم ہے بس اللہ کا حکم ہے. اس چیز پہ آ کر انسان کی ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے، انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایک اور خوبصورت بات یہ ملتی ہے کہ توحید آپ نے سمجھانی کس حکمت کے ساتھ ہے. جب وہ بتوں والا واقعہ ہے، وہ بڑے بت کی کاندھے پہ جب وہ کلاڑی رکھ کر آ جاتے ہیں، بالکل ابھی ہمیں طلحہ نام بتا بھی رہتے ہیں، تو یہ حکمت کے ساتھ جو دعوت دینی ہوتی ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سبحان اللہ. 3 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے بتایا کسی کو دعوت دینے کے لیے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو حکمت سے دعوت دو، یعنی کوئی ایسی سچویشن اس کے لیے پیدا کرو، یا تو وہ آپ کے کریکٹر سے، کوئی آپ ایسا عمل کر لو اس کے سامنے کہ وہ آپ کے کریکٹر سے سیکھے، یا کوئی سچویشن ایسی اس کے اوپر ڈالو جس سچویشن سے وہ لرن کر سکے، یا پھر اس کو والموعظۃ الحسنہ کوئی اچھی نصیحت کرو، اچھا اس کو اچھی بات بتاؤ، اچھا سبق دو، اچھی دلیل دو، اچھا واقعہ سنا دو. اور تھرڈ میں اگر آپ سے وہ کاؤنٹر کوشچنس کر رہا ہے، کچھ لوگ اب ظاہر سی بات ہے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بایولوجک چیز، دین بھی ہمیں بایولوجک سمجھاؤ آپ، تو وہاں پر آپ نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، یعنی آپ کے لہجے میں کرختگی نہ ہو، آپ کے لہجے میں زبردستی یا پھر وہ کہتے ہیں دھونس جمانے والی آپ کی کیفیت نہ ہو، اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ دعوت دینی اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی راستہ اختیار کیا. مگر میں پھر کہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی دعا کا ثمر ہے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. سورہ 19 پارے میں سورہ شعراء میں ان کی دعا ہے وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آخر تک لوگوں کے لیے سچائی کی زبان بنا، مطلب سچائی کی، توحید کی، حق پرستی کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو توحید والے ہوتے ہیں، یا توحید مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم امتی تو نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قرآن یا کوئی ایسی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی کہ جن کی تعلیمات ایسی ہوں کہ جس کی بیس پہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہوں. مسئلہ یہ کہ توحید کی وجہ سے اور توحید پر دی گئی قربانیوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج بھی تذکرہ کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. احسن اقبال ہمارے ساتھ طلحہ نام بھی تشریف فرمائے ہیں. جناب ڈسکشن اوپن ہو گئی ہے، میں چاہوں گا کہ مزید ایکسپینڈ کیجئے اس کو کہ عقیدہ توحید کی افادیت اور اہمیت کیا ہے. وہ واحد و یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ تب سے ہے جب کچھ نہ تھا، وہ تب بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا.
تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ فرمائیے. بہت شکریہ ثاقب. اچھا احسن بھائی نے یہ بات بھی بتائی ساتھ میں کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے دین میں خاصی جو دین کے شعار ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قربانی کا جو سارا سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ہم دیکھیں کہ ارکان اسلام میں حج سب سے بڑا ارکان جس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام ان سے کنیکٹڈ ہے. اور خانہ کعبہ کا بھی آپ دیکھیں تو پوری جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سمیت انہوں نے سارا یہ تعمیر کیا. بالکل ایسے ہی. اچھا اب توحید پر یہ کس طریقے سے تھے وہ ہم نے پیچھے بات کی کہ آگ میں ڈالا جانے لگا تو یہ نہیں ہوا کہ نہیں آگ میں ڈالا جاؤں گا تو میں جلا دیا جاؤں گا. کسی بادشاہ کے سامنے جا کے بات کرنی پڑے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ میں جا کے سامنے بات نہیں کر پاؤں گا. ثاقب بتا خود کو ختم کر دینا انسان کی، اپنی میں ختم کر دینا اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سلینڈر کرنا، دو چیزوں کے طریقے سے، دو چیزوں کے ساتھ. اچھا سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، بہت مرتبہ پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، مدد طلب کرنا اور عبادت کرنا، یہ دونوں چیزیں خاص کر دینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر ہم نے خود کو آزمانا. خود کو کیسے آزمائیں کہ اللہ تعالیٰ پر جب ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رزق دینے والا ہوں، میرے ذمے ہے تمام لوگوں کا رزق، تو پھر آپ نے رزق حلال کی کوشش کرنی ہے. خود کو آزمائیں کیسے کہ یہ نہ ہو کہ رزق حلال نہیں مل رہا تو یار چلو وہاں سے سیلری زیادہ مل رہی ہے، وہاں پہ معاملات زیادہ بہتر ہیں، حلال کمانے میں تو یہ نقصان ہے، حلال کمانے میں تو سیلری کم ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے. نہیں، خود کو آزمائیں. کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ایسے ہی نہیں ملا، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جگہ جگہ قربان کیا، جہاں موقع ملا وہاں قربان کیا. خود کو زندگی میں تھوڑا بہت آزمانے کی کوشش کریں نا، ہمارا ایمان بھی پختہ ہو جائے گا اور یہ جو توحید والی بات ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر ہونے لگے گا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک بار خود کو آزمائیں گے، دوسری بار آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان اور زیادہ اور تازہ ہو چکا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب طلحہ انعام اینڈ احسن اقبال. بہت ہی شاندار گفتگو آپ دونوں فرما رہے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں، کلام کے بعد گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا صاحبہ، ان سے ہم کلام سنتے ہیں، کلام کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. جناب گفتگو جاری تھی توحید پر اور ساتھ ساتھ ہم ابھی حق پرستی پر بھی بات کریں گے، تو احسن اقبال میں چاہوں گا کہ اس پر فرمائیے گا. ہاں جی، فرمانا کیا ہے، ہم فرما چکے ہیں. مزید میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپینڈ کریں. بہت ہی اللہ تعالیٰ، میں سمجھ نہیں آتی، مطلب لوگ کہیں گے کہ ایک ہی آیت ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ ایک ہی بات ہی اسلام دیتا ہے. اسلام دین ہی ایسا ہے کہ وہ ایک موضوع کو ہزار طریقوں سے بیان نہیں کرے گا، وہ ایک موضوع بلکہ ہزار موضوعات کو ایک ہی طریقے سے بیان کر دے گا کہ یہی اصول ہے.
اب اس میں 1000 سچویشنز ڈال دو یا 1,00,000 سچویشنز ڈال دو، اسی اصول پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچی بات کرنی ہے، کھری بات کرنی ہے، سچے رہنا ہے، اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے. اسٹریٹ فارورڈ پلس حکمت، یہ دونوں ملا کے جو انسان بنتا ہے نا وہ اسلامی طرز پر ہوتا ہے. صرف اسٹریٹ فارورڈ ہونا کافی نہیں ہے. آپ کسی نہ کسی کی حق تلفی کر جاؤ گے، یقیناً کر جاؤ گے، لیکن صرف حکمت اور ہر بات پر حکمت، ہر بات پر مفاہمت، یہ بھی اسلام نہیں ہے. ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار روزے سے ہو سختی نہیں کرو، روزے سے ہو. بھائی یہ کیا بات ہے روزے سے سختی نہیں کرو؟ روزے سے ہو کر تو گردنیں اتر گئی 17 رمضان کو. تو جب اصول کی بات آئے گی تو آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی، لیکن اگر سامنے مسلمان بھائی ہے تو حکمت سے کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق پرستی ہے، یا پھر اگر ہم سے آگے دیکھیں، میں توحید پر ایک تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں نا ڈپریشن یا اسٹریس کا معاملہ بہت زیادہ ہے. تو جو اسٹریس ہوتا ہے نا، مطلب انسان اپنے ذہن کا مریض ہو جائے نا تو وہ کہیں پھر وہی بات پناہ کی آ جائے گی کہ انسان پناہ تلاش کرتا ہے. میرے پاس ایک میرے فیلو تھے، وہ کہتے تھے یار میں بھاگتا ہوں. مطلب وہ اس کا سین یہ تھا کہ اس کو رات کو 2 گھنٹے بھی مشکل سے سونا ہے، سارا دن اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہی چاہیے. نہیں تو وہ کسی ایک بس میں بیٹھ جائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے پوری بس والے سے پوچھ لے گا اس کا آخری اسٹاپ کہاں ہے، وہاں کا کرایہ دے کے بیٹھ جائے گا اور بس تصویریں یہ وہ سب کچھ کرتا رہے گا. اور اس کو میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا نا کہ اتنی ایکٹیویٹیز، اتنی جگہ اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، یہ کام وہ کام، یہ بھی مجھے کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں چیز، سب پازیٹیو چیزیں تھیں، پازیٹیو کام کر رہا تھا، اچھا لگتا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے آپ سے بھاگتا ہوں. میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے میرا اپنا آپ آتا ہے، میں اپنا سامنے نہیں کرتا. اب اس کا ماضی کیا تھا میں نے زیادہ کوریدنے کی کوشش نہیں کی. میں نے اسے دعا دی اور اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. توحید جو ہوتی ہے نا انسان کو اسٹریس لیس کرتی ہے. اب ہم آگے چلیں گے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جانیں گے، تب بھی ہمیں اندازہ ہوگا. اور ابھی بھی ہم اگر دیکھیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ساری دعائیں نقل ہوئی ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. مطلب اپنے آل کو، اپنے اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں پر کوئی زراعت، کوئی چیز نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دعا کیا ہے؟ اے اللہ ان کو جو ہے وہ بنا، نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. دنیا نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کم از کم رہنے کا تو سامان دے دے، یہ دعا بھی نہیں مانگی. اور اس کے بعد اپروچ جو تھی وہ یہ نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ پہ ظاہر سی بات ہے یقین تھا، یقین کی بیس پہ تو آگ میں کود گئے، یقین کی بیس پہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، یقین کی بیس پہ گھٹنا سینے پر رکھ کر چھری چلا دی، یقین کی بیس پہ سب کچھ کر دیا. تو انسان جو ہے وہ جب ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم خود کسی نہ کسی چیز کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے، ایک وہ ہے نا آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے نا تو جان لو کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. آپ یہ ہم بولتے ہیں کہ یار میں تو یہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ اتنا برداشت کر سکتے ہیں. اپنے اندر وہ برداشت ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. سب سے پہلے آزمائش کی پناہ نہیں مل رہی تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو آپ کے اوپر جو آزمائش آئی ہے آ گئی نا، اب یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سنا کر میں ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض مرتبہ جنت تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور ایک انسان جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کو زبان کا ایک جملہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت کی جو ذمہ داری مانگی تھی نا اور اس کے اوپر جو ضمانت اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت کی دی تھی وہ ایسے ہی نہیں دی تھی. اس لیے کسی بھی پریشانی، مصیبت، مشکل یا آزمائش کے وقت یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں آزما لیا، میرے پر یہ کیوں ہو گیا، مطلب برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں سوچنے کے بجائے اپنا کردار تلاش کریں اور اس بات پر کم از کم حوصلہ رکھیں. کچھ نہیں کر سکتے نا
تو یہ بات تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے وسعت سے زیادہ نہیں آزمایا، اور جتنا آزمایا ہے اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، بالکل جناب احسن اقبال گفتگو فرما رہے تھے۔ بس میں چاہوں گا طلحہ انعام آخری آپ بھی چند کلمات اسی پر کہیے اور پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے آج کے پروگرام کو۔ بہت شکریہ ثاقب۔ اچھا، حق پرستی کے اوپر بات ہے تو حق پرستی کے ساتھ ہم سورۃ العصر کو دیکھیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت کے ساتھ صبر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حق پرستی یہ آسان چیز نہیں ہے۔ پھر وہی ہم بات کریں گے کہ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصائص بیان کیے، تو اس میں انہوں نے حق بیان کیا اور اس کے بدلے میں جو ان کو مشکلات سامنے آئیں، جو آزمائشیں آتی رہیں، وہ ان کو پار کرتے رہے اور پھر مقبول اور خلیل کے درجے پر پہنچے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، رہتی دنیا تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ باقی رکھا ہے، اور آگے ہمارے لیے ہمارے دین میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے کہ ہم ان کے جو ہے طریقے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی عبادات کو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ایسے ترتیب دیا کہ ہمارے دین میں ان کے جو زندگی کے حالات تھے وہ بھی شامل ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ حق پرستی کی وجہ سے، حق پہ ڈٹے رہے، حق پہ قائم رہے۔ اور باقی ہم اپنی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی پوری زندگی حق پرستی کے ساتھ اچھے اخلاق اور یہ تمام چیزیں ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رائٹ جناب، یہ تھے احسن اقبال اور طلحہ انعام جو گفتگو فرما رہے تھے۔ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، نئی صبح ویب ریڈیو اور بصیرت رمضان کا ناگزیر حصہ ہیں، یہ دونوں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، روزانہ ہوں گے انشاءاللہ آخری روزے تک۔ لیکن آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہے جناب، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر کل۔ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو مناجات کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آج ہم نے موقع دیا ہے، ہمارے جو بہت ہی شاندار پڑھنے والے ثناخواں ہیں، ہمارے لسنرز ہیں، ان کو آج ہم نے موقع دیا ہے، تو ان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بطول شیخ، جن سے ہم کلام سنیں گے اور پھر ہم مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہیں بطول شیخ جی، بسم اللہ۔ ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی، ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے سانس لیتا ہوں تو آتے ہیں مہکتے باقی، سانس لیتا ہوں تو آتے ہیں مہکتے باقی، یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی، ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے دل تڑپ جائے گا، سینے میں تیرا آجے، دل تڑپ جائے گا، سینے میں تیرا آجے، تیری جس وقت مدینے سے جدائی
ہوگی تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے اے ہوا کو چاہے سرکار کے سجدے کرنا اے ہوا کو چاہے سرکار کے سجدے کرنا تیری جس وقت مدینے میں رسائی ہوگی تیری جس وقت مدینے میں رسائی ہوگی ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے تجھ سے کچھ بھی نکیروں نے ظہوری پوچھا تجھ سے کچھ بھی نکیروں نے ظہوری پوچھا قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائی ہوگی بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے دل کی آواز. ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ. دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1397. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:11 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:21. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی. نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں،
اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، یا ودود یا ذوالعرش المجید، یا کبیر یا اللہ یا رحمان یا رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہیں، یہ گھڑیاں ہمارے قابو میں نہیں۔ اے مولا کائنات، اے کائناتوں کی کائناتیں بنانے والے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان المبارک پورے مہینوں کا سردار اور ان مہینوں کے اندر آنے والے دنوں کا سردار آج جمعۃ المبارک، یہ رمضان المبارک کا پہلا بابرکت دن، پہلا بابرکت جمعہ، یا رب العالمین اس جمعے کی مبارک گھڑیوں کے طفیل ہمارے گناہوں کے تمام تر رجسٹرز، تمام تر ہمارے جتنے گناہوں کے دفتر ہیں سب کو ختم کر دے، اپنی رحمتوں کے، اپنی معافیوں کے قلم پھیر دے۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ہم اگر اپنی کمیاں کوتاہیاں دیکھیں تو تجھ سے سوال کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس منہ کے ساتھ مانگا بھی جا سکتا ہے۔ ہمیں تو بس تیرے پیغمبروں کی وہ بتائی ہوئی باتیں یاد ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ہم اے پروردگار عالم اپنے گناہوں کے طفیل نہیں آتے، ہم تیری رحمت کو دیکھ کر آتے ہیں، تیری شان کریمی کو دیکھ کر آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر چکا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہو سکتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ظاہری باطنی گناہ، ہمارا ظاہر باطن آلودہ ہو سکتا ہے، پلید ہو سکتا ہے، مگر یہ تمام تر گناہ مل کر بھی تیری رحمت کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، اگر تیرے پاس اتنی وسیع رحمت ہے جو کہ بے شک ہے، تو میرے اگر اتنے گناہ ہیں جو کہ بے شک ہیں جو تیری رحمت سے کم ہیں، تو اپنی رحمت کو سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کو یہ حکم عطا فرما کہ وہ میرے گناہوں پر سبقت لے جائیں، اور میرے گناہ، اس امت کے گناہ، ہمیں تمام سننے والوں کے گناہ، ان کے اہل و عیال کے گناہ، ان کے جاننے والوں کے گناہوں کو اپنی وسعت رحمت سے معاف فرما دے۔ جو مفلس ہے ان کو
تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تنگ دستی سے آنے والی ضمیر پر چوٹ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے پروردگار۔ یا اللہ، ہمارے ہاں جس قدر مہنگائی کا طوفان برپا ہے، ہمارے لوگ کس قدر سفید پوش ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس تنگ دستی کو یا اللہ دور فرما، ہمارے ہاں رزق کی فراوانیاں، رزق کے سمندروں کو بہا دے۔ یا اللہ، ان رزق میں برکت عطا فرما۔ ہمارے پاس آج جتنے پیسے ہیں، آج سے 10 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کے پاس آج سے 20 سال پہلے اتنے پیسے نہیں تھے، مگر جتنے تھے اس میں برکت تھی۔ یا رب العالمین، ہمارے اعمال اس طرح سے درست فرما کہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے پیسوں میں، ہمارے اموال میں، ہماری اولادوں میں برکتیں آ جائیں۔ ہمیں کوانٹٹی نہیں چاہیے، ہمیں تعداد نہیں چاہیے، جتنا ہو ہمارے لیے پورا ہو جائے، ہمارے لیے کافی ہو جائے، بس اتنا ہی ضروری ہے۔ یا اللہ، ہم آج کل اتنا کھا پی کر، اتنا محفوظ رہ کر، طرح طرح کی آسانیوں اور آسائشوں میں موجود ہونے کے باوجود نہ جانے کس کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں ان بیماریوں کے نام بھی نہیں آتے پروردگار عالم، مگر تیرے علم سے تو کچھ بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو عالم الغیب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے جاننے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہنے والے، جس قسم کی جیسی قابل علاج یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، ذہنی سطح کی بیماریاں، جسمانی طور کی تمام بیماریاں، یا اللہ جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہمیں روحانی بیماریوں سمیت ان تمام بیماریوں سے بھی اپنے خاص فضل، کرم اور رحم سے نجات عطا فرما دے۔ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، خوشاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ غوث ورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا، تیری رحمت کا ہے آسرا، مشکلوں کا ہمیں خوف کیا، تو سراپا عطا ہی عطا، کون ہے میرا تیرے سوا، کیا ہے دامن میں اس کے سوا، حمد و نعت اور ذکر خدا اور شفاعت خیر الورا تجھ سے مانگیں گے روز جزا، کل جہاں مشکلوں میں گرا، سوز دل کی کرے کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا، جھک کے کرتا ہوں میں التجا، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا